आज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग पहले हुई, आज़रबैजान जीता, सब वाकिफ़ है। आज़रबैजान की सरहदों के ऊपर ईरान की फौजी मशक़ें हो रही हैं, ये इख्तिलाफ़ात समझ में नहीं आई। इख्तिलाफ़ात तो मुल्कों के आपस में चलते रहते हैं, मुल्कों के अपने मफादात होते हैं, जोग्राफियाई प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उनकी माली मफादात भी होते हैं, सफारती मफादात भी होते हैं। आर्मीनिया एक सलीबी रियासत है, एक ईसाई रियासत है, जबकि आज़रबैजान एक शिया स्टेट है, वहाँ की अक्सरियती आबादी शिया मजहब रखती है। ईरान जो पूरी दुनिया में शिया मफादात का निगरान समझता है, अपने आप को शियत का इमाम समझता है, यहाँ पर इस खित्ते में वो एक शिया स्टेट की बजाय एक सलीबी स्टेट की हमायत कर रहा है। अगर इसकी डेप्थ में जाएं तो ईरान आर्मीनिया को असलहा फरोख्त करता है। पाकिस्तान के अंदर जो शिया ज़ात मौजूद है, जब भी कभी ईरान की बात आती है तो वो हमेशा पाकिस्तान के बजाय ईरान को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ माइंडसेट डेवलप किया गया, आपकी सरहदें मिलती थी, यहाँ से असर नफूज बढ़ता गया, इन लोगों ने अपना किबला और काबा उसे बना लिया, उसके मफादात पर पाकिस्तान के मफादात को कुर्बान करने की कई दफ़ा हमने चीज़ें देखी हैं। हमारा हाल भी वैसा ही होगा जैसा यमन में हो रहा है, हमारा हाल वैसा ही होगा जैसा शामियों का हो रहा है, हमारा हाल वैसा ही होगा जैसे इराक में कुछ अक़लियतों का हो रहा है। इस वजह से वो ईरान की बजाय अपनी हुकूमत की, अपने खित्ते की, अपने वतन की सपोर्ट करता है। आर्मीनिया और ईरान का आपस में तिजारती ताल्लुक है, ईरान उन्हें चीज़ें फ़रोख्त करता है और वो चीज़ें फ़रोख्त करता है जो इनसे नहीं चलती। मिसाल के तौर पे वो मिसाइल फ़रोख्त करता है जो खुद वो निशाने पर नहीं लगा सका, वो असला फ़रोख्त करता है जो अभी टेस्टिंग फेज में होता है। तो बेसिकली उनकी एक तरह से टेस्ट लेबॉर्ट्री भी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डेयर टू टॉक। नाज़रीन, आज़रबैजान और आर्मीनिया की चपकली से यकीनन आप सब वाकिफ़ होंगे, लेकिन अजीब बात यह है कि आज़रबैजान एक शिया स्टेट है, जबकि ईरान भी एक शिया स्टेट है, जबकि ईरान आज़रबैजान की बजाय एक गैर मुस्लिम स्टेट आर्मीनिया को सपोर्ट करता है। आखिर इसकी क्या वजूहात है और ईरान ने आज़रबैजान की सरहद पर मशक़ें क्यों शुरू की हुई हैं, इसी बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग पहले हुई, आज़रबैजान जीता, सब वाकिफ़ है। अब आज़रबैजान की सरहदों के ऊपर ईरान की फ़ौजी मशक़ें हो रही हैं, ये इख्तिलाफ़ात समझ में नहीं आई। इख्तिलाफ़ात तो मुल्कों के आपस में चलते रहते हैं, मुल्कों के अपने मफादात होते हैं, जोग्राफियाई प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उनकी माली मफादात भी होते हैं, सफारती मफादात भी होते हैं। लेकिन जिस तरफ आपने इशारा किया, सबसे अहम बात वो है कि आर्मीनिया एक सलीबी रियासत है, एक ईसाई रियासत है, जबकि आज़रबैजान एक शिया स्टेट है, वहाँ की अक्सरियती आबादी शिया मज़हब रखती है। अब ईरान जो पूरी दुनिया में शिया मफादात का निगरान समझता है, अपने आप को शियत का इमाम समझता है, यहाँ पर इस खित्ते में वो एक शिया स्टेट की बजाय एक सलीबी स्टेट की हमायत कर रहा है। ये बड़ी एक हैरान कुन बात है। अगर इसकी डेप्थ में जाएँ तो एक बात तो ये सामने आती है कि ईरान आर्मीनिया को असलहा फ़रोख्त करता है। बिल्कुल ठीक। अब चूंकि आर्मीनिया उसका अलाई हो गया, उसका इत्तेहादी हो गया, वो उससे असला ख़रीदता है, उसका असला इस्तेमाल कहाँ पे करता है, उसका असला इस्तेमाल करता है शिया स्टेट आज़रबैजान के ऊपर। तो फिर इनडायरेक्टली आज़रबैजान उनका दुश्मन हो गया ईरान का, और आज़रबैजान उनका दुश्मन करार पाया। एक इसकी बुनियादी वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि आज़रबैजान जो एक शिया स्टेट है, मगर वो ईरान के मातहत रहना पसंद नहीं करता, वो अपने कौमी मफादात को प्रेफर करता है बजाय इसके कि ईरानी मफादात को आगे रखे। ईरान को ये बात भी मंजूर नहीं कि आज़रबैजान जहाँ शियत हावी है, जहाँ शिया मज़हब अक्सरियत में है, वो लोग ईरान को फॉलो करने की बजाय अपने मुल्क की मफादात को ईरान पर तरजीह दें। एक वजह यह भी बनती है ईरान और आर्मीनिया की अलाइंस की और ईरान और आज़रबैजान के दरमियान फासलों की। बिल्कुल ठीक। उसके बाद अगली वजह ये भी है कि आर्मीनिया एक सलीबी रियासत है, एक ईसाई रियासत है, और ईरान आर्मीनिया का साथ देकर बाकी सलीबी दुनिया को, बाकी ईसाई दुनिया को ये पैगाम देना चाहता है कि मेरे ईसाइयों के साथ किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लो इस जगह पर, इस खित्ते में मैं आज़रबैजान की बजाय आर्मीनिया का साथ दे रहा हूँ। इस तरह से वो अपना सॉफ्ट इमेज ईसाई दुनिया के दिलों में डालना चाहता है। अगली स्टेप ये है कि ईरान के ऊपर आपको पता है कि बेशुमार पाबंदियाँ भी लगी हुई हैं, खा वो ज़ाहरी पाबंदियाँ हैं, खा वो हकीकी पाबंदियाँ हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है, मगर कुछ लोग कहते हैं कि ज़ाहरी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हकीकी हैं। अब जो पाबंदियाँ उन्होंने उसके ऊपर आयद की हुई हैं, उनसे निकलने के लिए, वे आउट के लिए वो आर्मीनिया का गेटवे इस्तेमाल करता है। कुछ चीज़ें मंगवानी हैं, भेजनी है, उसके लिए वो आर्मीनिया को इस्तेमाल कर रहा होता है। उसके अलावा पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अपने इक़्तिदार की, अपने इन्फ्लुएंस की जंग लड़ी जानी है, उसके लिए भी वो आर्मीनिया का रास्ता इस्तेमाल करता है। आप देखिए, मुस्लिम दुनिया कि वैसे तो कई ब्लॉक्स हैं, मगर दो मेजर ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक को सऊदी अरब लीड करता है, सऊदी अरब के साथ उसके बेशुमार अलाइज हैं जो अपने आप को सुन्नी स्टेट्स कहते हैं। दूसरी तरफ दूसरा ब्लॉक ईरान का ब्लॉक है, ईरान के साथ कुछ ममालिक हैं जो ईरान को सपोर्ट करते हैं, वो शिया मज़हब के फ़रोग़ के लिए काम करते हैं। अब ये दोनों अपनी अपनी प्रॉक्सीज़ मुख्तलिफ जंगों में, मुख्तलिफ खित्तों में लड़ते हैं। तो अपने असर व रसूख को बहाल रखने के लिए
آرمینیا کا راستہ استعمال کر کے سنی ممالک میں جو اپنے بندے بھیجنے ہیں، وہ جو قافلے جاتے ہیں، جو جہاں پہ جا کے مزاحمت کرتے ہیں، وہ بھی اسی راستے سے جاتے ہیں. تو یہ تمام وجوہات کو اگر اکٹھا کریں تو آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ ایران کے نزدیک آذربائیجان کی نسبت آرمینیا زیادہ اہم کیوں ہے. بالکل ٹھیک. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر دیکھا جائے پریکٹیکلی تو پاکستان کے اندر جو شیعہ ذات موجود ہے، جب بھی کبھی ایران کی بات آتی ہے تو وہ ہمیشہ پاکستان کی بجائے ایران کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. تو کیا آذربائیجان میں ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ کے علاقے کے ایک اپنے مائنڈ سیٹ بھی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا گیا، آپ کی سرحدیں ملتی تھیں، یہاں سے اثر و نفوذ بڑھتا گیا، ان لوگوں نے اپنا قبلہ و کعبہ اسے بنا لیا، اس کے مفادات پر پاکستان کے مفادات کو قربان کرنے کی کئی دفعہ ہم نے چیزیں دیکھی ہیں. جبکہ وہاں پر یہ ہے کہ آذربائیجان میں انہوں نے اپنے قومی مفادات کو سب سے بالا تر رکھا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم ہیں، اگر ہمارا خطے میں ہماری ریاست موجود ہے، ہماری حکومت موجود ہے، تو ہم یقینی طور پر مستحکم ہوں گے، ہم اپنی باتیں منوا سکیں گے. بصورت دیگر ہمارا حال بھی ویسا ہی ہوگا جیسا یمن میں ہو رہا ہے، ہمارا حال ویسا ہی ہوگا جیسا شامیوں کا ہو رہا ہے، ہمارا حال ویسا ہی ہوگا جیسے عراق میں کچھ اقلیتوں کا ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے وہ ایران کی بجائے اپنی حکومت کی، اپنے خطے کی، اپنے وطن کی سپورٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن آرمینیا اور ایران کا آپس میں تجارتی تعلق ہے، ایران انہیں چیزیں فروخت کرتا ہے اور وہ چیزیں فروخت کرتا ہے جو ان سے نہیں چلتی. مثال کے طور پہ وہ میزائل فروخت کرتا ہے جو خود وہ نشانے پر نہیں لگا سکا، وہ اسلحہ فروخت کرتا ہے جو ابھی ٹیسٹنگ فیز میں ہوتا ہے. تو بیسیکلی ان کی ایک طرح سے ٹیسٹ لیبارٹری بھی ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی جب جنگ ہوئی ہے آرمینیا اور آذربائیجان کی، تو اس میں ایرانی اسلحے کو کس بری طرح شکست ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ آذربائیجان میں جب آذربائیجان کی فتح ہوئی تو انہوں نے جو جھنڈے لہرائے وہاں پہ وہ پاکستان کے تھے اور ترکی کے تھے. انہوں نے پاکستان کو اور ترکی کو خراج تحسین پیش کیا، ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے آج ہم آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں. تو وہاں پہ اس اسلحے کو تو شکستی ہوئی نا، آرمینیا کے اسلحے کو. اور آرمینیا کا اسلحہ جہاں سے آیا، یہ بات اظہر من الشمس ہے. بالکل ٹھیک. لیکن سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دونوں کا تجارتی تعلق ہے، آرمینیا کا اور اس کا بالکل ٹھیک ہے، ایران کا، وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے وہ آپس میں تجارت کرے. لیکن آذربائیجان کی سرحد کے اوپر ایرانی فوجوں کی مشقیں، یہ سمجھ میں نہیں آئی. پیغام دے رہے ہیں نا ایک عیسائی دنیا کو کہ ہم کسی مسلم ممالک، کسی بھی مسلم ملک کے خلاف بھی ہم عیسائی افواج کا ساتھ دے سکتے ہیں. اب آرمینیا ایک عیسائی اسٹیٹ ہے، وہ ایک صلیبی اسٹیٹ ہے. آذربائیجان بے شک وہاں پہ اکثریت شیعہ کی ہے، مگر وہ سمجھی مسلم اسٹیٹ جاتی ہے، سنی اسٹیٹ جاتی ہے، کیونکہ پاکستان نے ہیلپ کی ہے، کیونکہ ترکی نے ہیلپ کی ہے، ان کا انفلوئنس وہاں پر ہے. تو ادھر جنگی مشقیں کر کے وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں آج بھی آرمینیا کے ساتھ کھڑا ہوں. ان کے درمیان جو ایک متنازع علاقہ ہے قراباغ کا علاقہ، اصل میں ایران اس علاقے کو آرمینیا کے قبضے میں دینا چاہتا ہے، جبکہ آذربائیجان کسی بھی طریقے سے قراباغ سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے. اب یہ فوجی مشقیں در حقیقت خطے میں ایک تو بدامنی پیدا کرنے کا باعث بنے گی، اور دوسری بات یہ کہ ایران کا جو میسج جا رہا ہے اس کے نتیجے میں آذربائیجان اسرائیل کے قریب ہو رہا ہے. اور یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ ایران بظاہر یہ کہتا ہے کہ میں اسرائیل کا دشمن ہوں، مگر وہ اسرائیل کی دشمنی کی آڑ میں ایسے اقدامات کرتا ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک ایران سے بچنے کے لیے اسرائیل کی پناہ میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب آذربائیجان کی مثال بھی اس کے سامنے ہے. حالانکہ اگر ایران کا اصل دشمن اسرائیل ہے تو ایران کو چاہیے تھا کہ وہ آذربائیجان کو اسرائیل کی گود میں بیٹھنے سے روکنے کے لیے ہر حد تک جاتا، مگر اس نے اس کے گرد ایسا گھیرا تنگ کرنا شروع کیا کہ اسے اپنی بقا کے لیے اسرائیل کی طرف دیکھنا پڑا. اب اسرائیل کو ایک اور الائی مل گیا، جبکہ ایران کا مقصد پتہ نہیں پورا ہوا کہ نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. لیکن آذربائیجان پاکستان کا دوست ہے، ایران بھی بظاہر پاکستان کا دوست ہے، لیکن افغانستان کے مسئلے پر اسے پاکستان کے ساتھ کافی اختلافات ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، اصل میں اس کے اختلافات طالبان کے ساتھ ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ایران کو افغانستان میں امریکی افواج کی موجودگی قبول ہے، طالبان کی نہیں. ایران کو افغانستان میں نیٹو افواج، جسے میں صلیبی افواج کہتا ہوں، اسے صلیبی افواج کی موجودگی قبول ہے، مگر طالبان کی نہیں. افغانستان میں عدم استحکام قبول ہے، مگر طالبان کی حکومت نہیں. اگر آپ طالبان کے پچھلے ٹائم کو بھی دیکھیں تو وہ 5% علاقہ جو طالبان کے پاس نہیں تھا، وادی پنشیر کا علاقہ، وہ بیسیکلی ایرانی مداخلت کی وجہ سے، ایرانی سپورٹ کی وجہ سے درد سر بنا ہوا تھا نا. اس وقت بھی یہی تھا اور اس دور میں بھی وہی درد سر بنا ہوا تھا جسے طالبان نے بعد میں فتح کر لیا. تو در حقیقت اس کی پرابلم جو ہے پاکستان کے ساتھ یہ ہے کہ آپ پاکستانی طالبان کی حمایت کرتے ہیں، طالبان میں وہ مسلک ہے جو ان کے مسلک کے اگینسٹ ہے. تو بیسیکلی یہ فرقہ واریت کی ایک مسلکی جنگ ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس سے مسلکی جنگ میں طالبان کو قابل قبول نہیں ہے لیکن امریکہ قابل قبول ہے. یہ بھی ایک بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا ان کا ایک ایجنڈا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو ایک صلیبی ریاست قابل قبول ہے لیکن طالبان کی نہیں. بالکل ٹھیک. سر ہم پرانے وقتوں سے لے کے اب تک دیکھیں تو ہمیشہ صلیبیوں نے، یہودیوں نے مسلمانوں کا آپس میں لڑایا اور اپنے فوائد لیے. اب آذربائیجان اور ایران یہ دونوں شیعہ مسلک سٹیٹ ہیں. اب ان دونوں کی چپکلش میں فائدہ کون اٹھائے گا؟ دیکھیں، ان دونوں کی چپکلش میں جیسا کہ میں نے کہا کہ بظاہر چپکلش ان کی ہے، فائدہ اسرائیل کی طرف چلا گیا کیونکہ آذربائیجان نے اسرائیل کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیا، فائدہ انہیں ہو گیا.
اب دیکھیں کہ جب آرمینیا کی اور آذربائیجان کی جنگ ہوگی تو اس میں امریکہ کود پڑے گا، اس میں روس کود پڑے گا، ان کا اسلحہ بکے گا. ابھی صرف اسلحہ بکا ہے ایران کا جو بہت تھوڑا سا اسلحہ ہے، لیکن اب اسلحہ بکنے لگ جائے گا اس میں روس کا بھی. کیا اس میں اسرائیل نہیں آئے گا؟ اسرائیل تو پہلے چلا گیا، جب آذربائیجان اسرائیل کی گود میں چلا گیا. اب جب جنگ چلے گی تو اسرائیل آذربائیجان کو سپورٹ کرے گا نا. تو ونس اگین آذربائیجان سے اسرائیل کا اسلحہ فروخت ہوگا، آرمینیا سے ایران کا اور دوسرے کچھ لیبی ریاستوں کا اسلحہ فروخت ہوگا، کیونکہ آرمینیا عیسائی اسٹیٹ ہے. تو جتنے بھی سلیبی ریاستیں ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے آرمینیا کی مدد کریں گی، اور ایران اس وقت سلیبی ریاستوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. ادھر نعرہ ہے ان کا مرگ بر امریکہ، مگر یہاں پر یہ مرگ بر شیعہ لا کے آذربائیجان کے شیعوں کے اوپر یہ مرگ بر شیعہ ہے ان کا، اور امریکہ کا اور دوسری سلیبی ریاستوں کا یہ ساتھ دیں گے. تو اینڈ پہ اگر دیکھیں گے تو فائدہ جو ہے وہ سلیب کو ہوگا، فائدہ جو ہے وہ صہیونیوں کو ہوگا، اور مسلمانوں کا نقصان ہوگا اگر اس مسئلے کو ایسے لے کے چل دے گئے. تو بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ہم اگر پاکستانی علاقوں کو دیکھیں، جیسے ہمارے پاس کشمیر ہے یا ہمارے دیگر جو مقبوضہ علاقے ہیں، اور دوسری طرف ہم آذربائیجان کو دیکھیں کہ انہوں نے قراباغ کے اوپر قبضہ کر کے آرمینیا سے وہ واپس لیا، تو اس میں پاکستانیوں کے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے؟ دیکھیں یہ سبق تو وہی پوشیدہ ہے جو افغانستان سے انہیں ملا ہے، کہ اگر آپ احتجاج کریں گے تو آپ کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو گزشتہ 70 سالوں سے ہو رہا ہے. اگر آپ جہاد کا علم تھامیں گے، اگر آپ اللہ پر توکل کریں گے، اللہ پر توکل کر کے میدان عمل میں اتریں گے، تو آج نہیں تو کل فتح آپ کا مقدر ہوگی. آذربائیجان نے بھی یہی کر کے دکھایا کہ قراباغ کا علاقہ تھا، اس کے اوپر ان کے پرابلمز چل رہے تھے، انہوں نے اسے اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے. جب انہوں نے جنگ کرنی شروع کی تو ترکی نے ان کی مدد کی، جنگ کرنی شروع کی پاکستان ان کی مدد کے لیے آ گیا. حالانکہ دوسری طرف آرمینیا کے ساتھ سلیبی افواج کے ساتھ ساتھ ایران کی سپورٹ بھی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. تو کشمیریوں کو بھی اس بات کو کلیئر کٹ سمجھ لینا چاہیے کہ احتجاج مسئلے کا حل نہیں ہے. اس وقت انڈیا کے ہر خطے سے، انڈیا کے ہر کونے سے، انڈیا کی ہر ریاست سے مسلمانوں کی جانب سے جارحانہ اقدام کی ضرورت ہے. آپ نے احتجاج کر کے دیکھ لیا، آپ لوگوں نے وہاں پرامن طریقے سے رہنے کے لیے پاکستان تک کو گالیاں دے کے دیکھ لیا، آپ لوگوں نے وہاں امن سے رہنے کے لیے پاکستان کے جھنڈے تک جلا کے دیکھ لیے، آپ نے وہاں پرامن طریقے سے رہنے کے لیے اپنی خودی، اپنی غیرت سب کچھ جو ہے زمین بوس کر کے دکھا دی کہ ٹھیک ہے ہم ایک ہندوستانی شہری ہیں، ہمیں یہاں پر ہمارے عقائد کے مطابق رہنے کا، جینے کا حق دیا جائے. مگر آپ کو حق نہیں ملا. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی. اگر سر جھکا کے حق نہیں ملا تو پھر آپ کو سر اٹھا کر اپنا حق مانگنا ہوگا. اور یہ وہ حق ہے جو دنیا کا متعصب ترین ادارہ جس کا نام اقوام متحدہ ہے وہ بھی مانتا ہے. کشمیریوں کا حق خود ارادیت، ان کا حریت کی تحریک، آزادی، سب چیزیں وہ مانتا ہے. تو پھر آپ کیوں سر جھکا کے کھڑے ہیں؟ اگر انڈیا کے اندر سے اس وقت بٹوارے کی مزید تحریکیں جنم لینے لگ جائیں، وہاں پہ انڈیا کے بٹوارے کے لگنے لگ جائیں، یس دوبارہ سے بٹوارہ ہونا بہت ضروری ہے. اور اب انڈیا کے 2 حصے نہیں ہوں گے جیسے پہلے ہوئے تھے، اب یہ درجنوں حصے ہوں گے. خالستان والے اپنا حصہ مانگیں گے، مسلمان اپنا حصہ مانگیں گے. بنگالی ریاست علیحدہ ہونے کی پھر رہی ہے. یقینی طور پر نتیجہ اچھا ہوگا اگر یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ وہاں پہ مسلمانوں نے اپنا ہر قسم کا ان کو دکھا دیا کہ ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں، لیکن ان کے حقوق نہیں مل رہے. تو کیا ایران اگر آرمینیا کا ساتھ دیتا ہے، امریکہ کا ساتھ دیتا ہے، تو اسے پابندیاں ہٹ جائیں گی؟ دیکھیں یہ شطرنج کی کھیل ہے. آپ کچھ پیادے مرواتے ہیں اپنے مقصد پر پہنچنے کے لیے. اب وہ پیادے مروانے کے بعد ایران کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، ترکی کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، اسرائیل کتنا فائدہ لیتا ہے، امریکہ کس پوزیشن میں چلا جاتا ہے، یہ تو آنے والی چالیں بتائیں گی. لیکن لگتا بہرحال یہ ہے کہ وہ ایک ایسا خطہ ہے جو اس پورے خطے میں ایک نئی جنگ کو بھڑکانے کا باعث بن سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ویسٹ کا اسلحہ بہت بکے گا. آپ کو یاد ہے جب ایران اور عراق کی جنگ ہوئی ہے تو سال ہر سال تک خون ان دونوں ملکوں کا گرا ہے، عراقیوں کا گرا ہے اور ایرانیوں کا خون گرا ہے، جبکہ اسلحہ اور بارود جو ہے وہ امریکہ کا اور باقی یورپ کا بکا ہے. اور دوبارہ سے اپنے اسلحے کی منڈیوں کو چلانے کے لیے، اسلحے کی فیکٹریوں کو رواں دواں رکھنے کے لیے وہ اس خطے میں جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں. اور ہم لوگوں کو چاہیے، ایران کو چاہیے، آذربائیجان کو چاہیے، ترکی کو چاہیے، آرمینیا کو چاہیے کہ اس بات کو سمجھے کہ آخری فائدہ ان کا نہیں، ان کے دشمنوں کا ہونے والا ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین شطرنج کا یہ کھیل ابھی جاری ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کا رخ کس طرف ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.